बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और इस वक्त मौजूद हूं न्यूयॉर्क में। नाज़रीन, आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं टाइम्स स्क्वायर है, यहाँ की आइकॉनिक जगह है। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि गुफ्तगू की जाए आम लोगों से, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, बिलख़ुसूस समुंदर बार पाकिस्तानी जो यहाँ पर मौजूद हैं साल साल से, उनकी राय ली जाएगी कि पाकिस्तान और अमरीका की बिलअमूम इनके ताल्लुकात बेहतरी कैसे मुमकिन है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब दौरे यूएन पे न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, उनकी इस दौरे की अहमियत, इसके अलावा पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं इसमें समुंदर पार पाकिस्तानी अपना क्या हिस्सा डाल सकते हैं, उनकी इस हवाले से क्या तजवीज़ है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज के स्पेशल शो में। मेरे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ भी करा देते हैं और उनसे गुफ्तगू भी हम करेंगे। अनवर इकबाल साहब, अ वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट, हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान एंड इन यूएस, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहुत जनाब। शुक्रिया सर। आपको वेलकम जनाब अमेरिका में। बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, एक तो सालाना इजलास है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो हर साल होता है, 78वां इजलास है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं, उनकी मसरूफियात भी हैं, साइड लाइन से मुलाकातें हो रही हैं। 22 सितंबर को उन्होंने खिताब करना है। इस दौरे के हवाले से आपकी क्या राय है? फिर दीगर सवालात भी हम जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं आपसे पूछते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा है इसमें जो ज़्यादा फोकस होगा वो वन ऑन वन मीटिंग्स में होगा। जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो नंबर वन मसला है वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, और जो कुछ मैंने वाशिंगटन में सुना है वहाँ जो गुफ्तगू होती है वो यही है कि इस दौरे में एक तो उनकी अहम मुलाकातें होंगी जो कि आज हो चुकी होंगी शायद, अमरीकी वफूद से, स्टेट डिपार्टमेंट के जो एक डिवीज़न है जो इकनॉमिक अफेयर से डील करता है उनसे, और आईएमएफ के ऑफिशियल से। और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे आईएमएफ पर, तो ताकि उनकी जो बाद शराइत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों को तकलीफ़ का सामना है, तो वो शराइत में थोड़ा सा नरमी ली जाए। तो मैं समझता हूँ ये दौरा जो है वो जो वन ऑन वन मीटिंग जो साइड पे जो मीटिंग हो रही हैं वो इस दौरे में उन मीटिंग्स की ज़्यादा अहमियत है, ख़ास तौर पे आईएमएफ और अमरीकी हुकाम से। जनरल असम्बली से जो खिताब होता है उसमें हर मुल्क हम देखते हैं अपनी तरजीहात को सामने रख कर मौक़िफ़ पेश करता है। पाकिस्तान के लिए मौका कैसे है? कश्मीर का इशू हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो, क्लाइमेट चेंज की समिट भी है, उस हवाले से भी पाकिस्तान की राय है, पाकिस्तान इज़ मोस्टली इफेक्टेड बाय इट। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो बड़ा अहम है। इस हवाले से अनवर इकबाल साहब आपकी क्या राय है? पहले आपके दूसरे हिस्से से शुरू करते हैं जो आपने SDGs की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की, यानी ये अहदाफ हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए मुकर्रर की हैं कि जिन पे उनकी कोशिश है कि 2020 तक दुनिया की बेशतर आबादी 2030 तक 2030 तक दुनिया की बेशतर आबादी को जो है वो हेल्थ की, जॉब्स की और दूसरी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनकी पूरी हो जाए और सारी कौमों को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया जाए। ये तो मुमकिन नहीं है कि 2030 तक तरक्की हो जाए, लेकिन वो रास्ते पर डाल दिया जाए ताकि वो जो SDGs हैं उनको हासिल कर सकें। उस सिलसिले में पाकिस्तान ने एक बहुत अहम बात की थी आपके आने से 2-4 दिन पहले, जब हमारे सफ़ीर साहब ने यहाँ जो इनिशियल मीटिंग हुई थी उसमें ये मसला उठाया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हम पे, यानी सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा जो बहुत सारे ममालिक हैं जिन जो मक़रूज़ हैं, जब तक आप उनके कर्ज़ों के बारे में, उन पे जो लोन्स हैं उनके बारे में कोई बातचीत करके IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं एक रास्ता उनके लिए नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक उनके यहाँ तरक्की नहीं हो सकती। फिर इस बात को उसके 2 दिन बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ख़ुद अपने इस 78 सेशन के मैसेज में कहा कि हमें जो मक़रूज़ ममालिक हैं उनके लिए सोचना पड़ेगा, वरना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो बेमानी हो जाएंगे। आपकी बात कर रहा हूँ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, SDG में इस नुक्ते को उठाया जो आप भी बात कर रहे हैं कि हाँ, इस हवाले से भी मैं आपसे जानूँगा। मैं चाहूँगा कि राजा रज़ाक साहब भी बात करें, फिर दोबारा लौट के आऊँगा जो सवाल का दूसरा हिस्सा रहेगा। व्यूअर्स, कम्युनिटी के, हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी के नुमाइंदा शख्सियत हैं राजा रज़ाक साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राजा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा आपकी क्या राय है? आप गुफ्तगू हमारी सुन रहे हैं, समुंदर बार पाकिस्तानी पाकिस्तान की मुश्किल मुआशी हालात में किस तरह मदद कर सकते हैं और क्या हिस्सा डाल सकते हैं? बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान की इकानमी में कंट्रीब्यूट करते हैं
اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے بھی رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں زیادہ حصہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہی ہوتا ہے. اگر جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, حالات اچھے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی کنٹریبیوشن ہے یہ کئی حد تک اور بڑھ سکتا ہے. تو آئی تھنک اس پہ اگر فوکس ہو تو پاکستانی جو اوورسیز میں بستے ہیں وہ ہر حال میں پاکستان میں فرنٹ پہ ہوں گے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ اقتصادی استحکام اور ترقی کی کنجی ہے. ایبسلوٹلی, بالکل. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے آپ کا جو ڈائسپورا ہے, آپ کی جو کمیونٹی ہے, کیا آپ لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں جب پاکستان میں اس طرح کے حالات کا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ امریکہ میں آپ رہ رہے ہیں, یہاں اپنے مسائل ہیں لیکن اقتصادی طور پہ بہت سٹرونگ نیشن ہے, ہم ان سے کیا چیز لرن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ آپ بھی یہاں پہ آتے رہتے ہیں, تقریباً ہر سال آتے ہیں. یہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, خواہ ہم امریکہ کی بات کریں یا ویسٹرن جو جتنے بھی ورلڈ ہیں ان کی بات کریں, تو یہاں پہ ایک سسٹم ہے, یہاں پہ ادارے بنے ہیں, ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. جو سیاستدان ہیں ان کا اپنا کام ہے, جو ادارے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. ہر انسان کو کسی بھی طریقے سے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی. تو یہ چیزیں اگر پاکستان میں بھی اسٹیبلش ہو جائیں, ادارے کام کرنا شروع کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں باقی ممالک سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جو ہماری ریجنل امپورٹنس ہے, آئی تھنک اس کو اگر ہم صحیح یوٹیلائز کریں گے تو پاکستان ونڈرز کر سکتا ہے اس سالوں میں. عمران کیا حال ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. بتائیے گا امریکہ آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ ویسے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. پہلی دفعہ میں آیا ہوں اور ظاہر ہے کہ کام کے سلسلے میں آئے ہیں تو اچھی فیلنگ ہے. یہاں پہ دیکھ کے سسٹم کو سمجھنا, لوگوں کو دیکھنا, ایک جس کو کہتے ہیں کہ شخصی آزادیاں کیا ہوتی ہیں, وہ یہاں پہ آ کے ذرا تھوڑا سا احساس گہرا ہوا ہے. وزیر اعظم کے دورہ UN بات کر رہے تھے انور اقبال صاحب, انہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کی, کلائمیٹ چینج کی. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک تو پہلی مجموعی بات یہ ہے کہ یہ ایک روایتاً ایک رسمی سے اجلاس ہوتے ہیں یہ والے. اس میں اگر کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ وائس اگر کوئی اٹھائے, کوئی اپنی آواز اٹھائے کسی سیریس ایشو کے اوپر, تو دنیا توجہ کے ساتھ سنتی بھی ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل بھی نکالتی ہے. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں اگرچہ وہ نگران ہیں لیکن وہ بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, بات کرنے کا ان کا جو انداز ہے, اپنا جو میسج کنوے کرنے کا انداز ہے وہ بڑا مدلل ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ جب وہ یہاں پر خطاب کریں گے اور جو پاکستان کے مسائل ہے, جس طرح انور اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جو قرض خواہ یا جو قرض دار ممالک ہیں, جس طرح ہم پھنسے ہوئے ہیں قرضوں میں, ان ممالک کو خاص ریلیف دینے کی بات. یعنی کہ دنیا ویسے تو بڑا کچھ کرتی ہے, جو فرسٹ ورلڈ ہے تو تھرڈ ورلڈ کے بارے میں باتیں کرتی ہے, لیکن اس کو جسٹیفائیڈ یا کہہ لیں کہ جسٹیسیبل جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ نہیں لے کے جاتے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ سیریسلی کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز تو ہر سال یہ کانفرنس ہوتی ہے, ہر سال لوگ آتے ہیں, ایک روایتاً ایک عادتاً آتے ہیں اور وہ آ کے بس تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال ایسے ہی موقعوں کے اوپر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں بریک تھرو ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات, تو امید ہے کہ ہوگا. سر آپ اپنی بات اب مکمل کیجیے گا. میں چاہوں گا آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں جو فنڈنگ گیپ ہے اس کی بات کی. جی آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے یہ لکھا تھا اقتدار سے پہلے کہ وزیر اعظم اسی پہ بات کریں گے 3-4 دن پہلے. یو پریڈکٹڈ, جو ہمیشہ ماشاء اللہ ایک کونا مش صحافی ہیں, کیونکہ اس وقت ایشو یہی ہے. اب یعنی ایک تو جیسا ہمارے دوست نے کہا کہ باتیں کریں, ہر سال آئیں, باتیں کریں, گفتگو کریں, ملیں ملائیں اور چلے جائیں, اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرض کا ایک سائیکل ہے وہ ایسا ہے جس میں ترقی پذیر ممالک پھنس گئے ہیں. اس میں پاکستان بھی شامل ہے, لیکن پاکستان اکیلا نہیں ہے, دنیا کے 60-70 ممالک اس میں پھنسے ہوئے, 78 ممالک کہتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو اسی طرح پھنسا رہنے دیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں وہ ترقی کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو گولز اقوام متحدہ نے مقرر کیے, جو اہداف مقرر کیے ہیں وہ حاصل کریں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو ان ممالک کی مدد کرنی پڑے گی, قرضوں کے بارے میں کو ریویو کرنا پڑے گا, پالیسی کو کوئی نئی تھنکنگ لانی پڑے گی, اور ایک ایسا رستہ نکالنا پڑے گا کہ یہ مقروض ممالک بھی
چل سکیں آگے، ورنہ تو وہ ساری زندگی صرف قرض کی بلکہ قرض کی بھی ادائیگی نہیں کرتے، وہ قرضوں پہ جو سود ہے اس کی ادائیگی آپ کو اس کی پولیٹیکل ول نظر آتی ہے ویسے؟ احساس ہے ایک واشنگٹن میں نے دیکھا کہ اب جب IMF ورلڈ بینک کی میٹنگ ہوتی ہے تو ایک بڑی تعداد یعنی 20-25 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ آ کے مظاہرہ کرتے ہیں ترقی پذیر مقروض ممالک کی حمایت میں. وہ کہتے ہیں اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ورلڈ بینک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. تو ترقی یافتہ دنیا میں اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ان ممالک کے ساتھ اور اس کا تدارک ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ممالک کی نہیں، بات تو ہے انسانیت کی، انسانوں کی، کہ آپ حساب لگائیں کہ دنیا کی آدھی آبادی جو ہے وہ اس قرض میں جکڑی ہوئی ہے، اور وہ جو سرکل ہے پھر وہ بات فلاسفیکل ہو جائے گی کہ وہ مطلب وہ ایک دنیا میں ایک وقت تک تقسیم تھی اور بڑی گہری تقسیم تھی جو معاشی نظام ہے اس کے حوالے سے. تو ایک معاشی نظام جو غالب آ چکا ہے اور وہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ اس نے آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ کوئی اور بڑی سیاسی تحریک پوری دنیا میں اٹھے اور کوئی نئی پھر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندوبست کرنے پڑیں اس کے تدارک کے لیے، تو بہتر ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں یا سرمایہ دار جو اقوام ہیں وہ اس کے بارے میں ذرا سوچ لیں. بڑا عام نکتہ اپلوڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا سسٹم یہاں پر کام کرتا ہے اس لیے ان کی ترقی کا یہ ضامن ہے. اصلاحات کی جا رہی ہیں، نگران حکومت ہے، سیاسی مسئلے سے کام نہیں لے رہی، اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے نقصان میں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے؟ امریکہ میں ایسے تمام ادارے میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ایریاز ہیں وہاں اصلاحات کی جائیں تو پاکستان میں مسائل جو ہیں ان کا تدارک ممکن ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس یہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں وہاں پہ وہ نجکاری میں ہمیشہ جو ہے وہ آڑے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی چیزوں پہ جو ہے نا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. مگر یہ کمپرومائز کب تک کریں گے؟ آئی تھنک ہمیں بولڈ ڈیسیژن لینے چاہیے. جو ادارے جو ہے وہ کام نہیں کرتے ان پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. ابھی اس ریکارڈنگ سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھی کہ ایک انفارچونیٹ تھوڑا سا واقعہ پیش آیا. اگر وہی کوئی پرائیویٹ ادارے میں ایسا ہوتا تو شاید اس کا کچھ اور ایکشن ہوتا، مگر اگر کسی سرکاری ادارے میں ہو تو پھر ہمیں کافی کچھ جو ہے وہ سہنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ ہمیں جو بھی ادارے اگر اس کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے تو اس میں یقیناً بہتری آئے گی. باقی ہم جو ہے نا وہ جو ڈراتے رہتے ہیں جی قرضے اتنے ہیں، یہ ہے وہ ہے. قرضوں کی وجہ سے اکانومیز نہیں بیٹھتی، اکانومیز جو ہے وہ پالیسیز کی وجہ سے بیٹھتی ہیں. تو پالیسیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور کمٹمنٹ ہوتی چاہیے اپنی نیشن کے ساتھ، ملک کے ساتھ. ویورز آپ نے گفتگو سنی، ہم اب وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد کسی اور لوکیشن پہ جائیں گے اور جو سمندر پر پاکستانی ہیں مختلف شعبات زندگی سے جن کا تعلق ہے ان کی آراء بھی آپ کے لے کر آئیں گے. پروگرام سجتے ہوئے دیکھتے رہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس. دنیا میں پائیدار امن اور معاشی استحکام کے مسائل. ایک مرتبہ پھر عالمی فورم پر. کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہو یا افغانستان میں عدم استحکام کے اثرات، موسمیاتی تبدیلیاں اور ترقی پذیر ممالک کو درپیش خطرات پر پاکستان کی ترجمانی کے لیے نگراں وزیر اعظم امریکہ میں. زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر. اس سے باہر حیوانیت ہے، غلام بن جاتے ہیں. آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک بالادست طبقہ پیدا کر دیا ہے جو فکری طور پر بھلے اپاہج ہو. یہ تسلسل ہے گزشتہ ان 70 سالوں کا. ہم چونکہ مذہب کا ذکر کر رہے ہیں تو اخلاق کی کتنی اگزامپل دی. دونوں عالم کا دولہ
हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, सच तो यह स्पेशल एडिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट एंकर्स भी आए हुए हैं इस दौरे को कवर करने के हवाले से, तो हमने इस मौके को जानते हुए हमने कहा उनकी आरा भी आपके पास लेकर आएँ। समुंदरबार पाकिस्तानी जो हैं उनसे भी राय लेंगे। सादिया अफजाल सोनो टीवी में प्राइम टाइम एंकर हैं, फॉर्मर कुलीग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये भी दौरा यूएन कवर कर रही है निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। सादिया अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? ठीक है, सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आप वैसे तो UNGA हर साल होती है, पहली मरतबा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एड्रेस करने जा रहे हैं UNGA को, कैसे देख रही हैं? और जो साइड लाइन्स पे मुलाकातें हो रही हैं, आपके सवाल से क्या मुशाहिदात हैं? बिल्कुल, देखिए जब हम आ रहे थे यहाँ पे तो आपने भी देखा होगा कि जनरल जो परसेप्शन था कि जनाब ये तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनकी क्या से होगी, इनको आइदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तानी वो यहाँ पर आया है। और ये जो एक ट्रांजिशन है, एक तरीके से ये अच्छा मैसेज इस तरीके से कन्वे करता है कि जनाब आप एक गवर्नमेंट से निकल कर दूसरी गवर्नमेंट में जा रहे हैं, आपकी हुकूमतें तब्दील हो जाने से या चेहरे तब्दील हो जाने से जो पाकिस्तान का मुख्तलिफ इश्यूज़ पर स्टैंस है वो तब्दील नहीं होता। सो आप एक अपनी इतनी इम्पॉर्टेंट जगह को, एक फोरम को, एक सीट को क्यों छोड़ें? सो आई हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई थिंक इसको उतनी ही इम्पोर्टेंस मिल भी रही है जितनी बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के दौरों को मिलती रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने मुख्तलिफ इशूज़ पे अपनी पोजीशन रखनी है। और अब जब हम अपनी पोजीशन की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है उसमें हमें कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल सकती है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ममालिक के साथ जो हैं हमारे इश्यूज़ हैं, हम उनको एक बार फिर से हाईलाइट करते हैं। कश्मीर पे जिस तरीके से हमेशा हम बात करते हैं, पैलेस्टाइन पे हमारा एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस रहा है, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने वो स्पेस जो है वो नहीं जो है वो छोड़ी है। क्योंकि देखें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं है, दो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। जैसे ब्रिक्स है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके मेंबर बन जाएं। सो अगर आप वहाँ उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी नहीं हैं और जहाँ आपको स्पेस मिल रही है और वो भी आप छोड़ दें, तो फिर तो आप बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे। सो आई एम ऑफ द व्यू कि ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि आपने बिल्कुल ही कट ऑफ करके दुनिया से और इस अहम फोरम से नहीं मिले। एंड अगेन यहाँ पे तो देखें हर साल प्राइम मिनिस्टर आते हैं जी, हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आते हैं, उनका एड्रेस होता है, एक स्पीच होती है, लेकिन उसके साइडलाइंस पे जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स चल रही होती हैं असल चीज़ वहाँ से निकलती है। जैसे हमने ईरानी सदर के साथ देखा है अनवारुल्लाह काकड़ साहब की मुलाकात जो है, और आई थिंक ये वो चीज़ है जिस पे बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था कि आपने अब अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है जी। आपने जो ट्रेड रूट है, जो एक ट्रेड क्रॉसिंग है आपकी ईरान के साथ बॉर्डर पे, आप वहाँ पर काम शुरू करें। और हमें यही बताया गया कि मीटिंग में दोनों तरफ से इट वाज ओनली ट्रेड फोकस्ड कि कैसे आपने दोनों ममालिक के आवाम को फ़ायदा देना है। सो आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त था कि आप इन चीज़ों को व्हेन यू गो बैक होम आप इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम UNGA के एड्रेस से आपने बायलैटरल मीटिंग्स को फोकस करना है। उसमें आपके जो हमें ब्रीफ भी किया गया उसमें फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ही वाज एक्चुअली वेरी प्रिटी बिजी पर्सन ऑन द साइडलाइन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके वो SCG के लिए हुए हैं, उनके तो प्राइम मिनिस्टर से भी आई थिंक बेलारूस की हुई है, देन माल्टा अनदर कंट्री। सो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा बिजी रहे हैं। आई थिंक हर दौरे में ऐसा ही होता है, बिकॉज ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर की सतह पे ही हो रही होती हैं, क्योंकि खारजा उमूर को वो देख रहे हैं, वही जाके जो है वो सारी चीज़ें वापस। मीडिया इंटरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। सो एज ए मीडिया पर्सन उसको आप किस तरह देखती हैं? उससे और साथ में अमेरिकी थिंक टैंक्स का भी दौरा करेंगे, उससे भी इम्पैक्ट होता है, स्पेशली ओपिनियन मेकिंग में।
بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں ہم بہت سارے کنٹریز کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کرتے ہیں, اس میں سر فہرست کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ایک ملک انڈیا. اب انہوں نے اپنے میڈیا کو یوٹیلائز کر کے اتنا ایک بالکل ہی الگ پرسپیکٹیو دنیا کو دکھایا ہے. حالانکہ آپ دیکھ لیجیے ایک طرف جو کینیڈا میں ہوا ہے, اس کے بعد جو جس طریقے سے انڈیا کو سننی پڑی, اس کے بعد آسٹریلیا کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے, اور دیگر ممالک سے بھی اب ان کو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ تضحیق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا حد تک ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے اپنے میڈیا کو نہیں چھوڑا, اور ان کے جو میڈیا کے انٹریکشنز ہیں ود آن انٹرنیشنل فورمز وہ ویسے کے ویسے ہی کنٹینیو ہوتے ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے؟ اب آپ اوبیسلی اسٹیٹ چینل سے آئے ہیں, میں نے اسٹیٹ چینل پہ بہت عرصہ کام کیا ہے. اب یہ جو جتنا پرائیویٹ میڈیا ہے, ہم لوگ خود سے آئے ہوئے ہیں. دس واز ناٹ اے گورنمنٹ اسپانسر ٹرپ. سو وائی ڈڈ وی کم ہیئر؟ بیکاز آئی تھنک یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان فورمز کو جب تک امپورٹنس نہیں دیں گے, آپ لوگ اپنی اسپیس چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. اینڈ آئی تھنک ہم لوگوں کے بھی جو انٹریکشنز یہاں پہ فورن جرنلسٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, دے آلسو پلے اے ویری ہیوج رول. کہ پاکستان کے حوالے سے لوگوں کی کچھ مسکنسیپشنز ہیں, آپ سے وہ سوال کرتے ہیں, آپ ان کو جواب دیتے ہیں, سو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. میڈیا ٹو میڈیا انٹریکشن, جیسے ہم پیپل ٹو پیپل انٹریکشن کی ہمیشہ بات کرتے تھے کہ وہ ہوگا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. پرائم منسٹر کا جو انٹرویو تھا واشنگٹن پوسٹ کو, وہ اچھی چیز ہے کہ یہ آپ کو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اس کو بھی مل جائے انٹرویو, اس کو بھی مل جائے, بٹ فورن میڈیا پہ پرائم منسٹر کا آنا اور ان کا ایک اپنا پاکستان کا موقف بیان کرنا, اس سے آئی تھنک اس کی سگنیفیکنس ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہونا چاہیے. عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی ہیں اور پرائیویٹ چینل پہ آپ ان کے بیپرز, ان کی رپورٹس بھی دیکھتے ہیں. سمیرہ خان صاحبہ یہ بھی وزٹ کور کرنے کے لیے آئی ہیں. سمیرہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس بڑا اہم ہوتا ہے, سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, لیکن جو اس کی سائڈ لائنس پہ سمٹس ہو رہی ہیں, میں اس پہ بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا. کلائمیٹ سمٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جب سیلاب آیا اس سے بڑی تباہ کاریاں کی, ہم نے ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا, $9 ارب یا $10 ارب کی پلیجز آئی تھیں, اس کے قریب. آپ سمجھتی ہیں اب جب کلائمیٹ سمٹ ہوگی تو یہ موقع ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب پاکستان کا مقدمہ دوبارہ سامنے لے کر آئیں کہ وہ جو وعدے کیے گئے ہیں, نو اٹس اے ٹائم ٹو واک دا ٹاک. انوار, اس میں ابھی میرا فورن سیکریٹری سے بھی یہی سوال تھا, کیونکہ بینگ اے پاکستانی کبھی کبھی صورتحال ہمیں بڑی امبیرسنگ لگتی ہے, اور بینگ اے صحافی پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پوچھیں کہ وہ جو ہم نے فلیش اپیل کروائی یو این کے پلیٹ فارم سے $160 ملین کی, کیونکہ اب یو این بھی ویٹ کرے گا کہ جب تک وہ $160 ملین پورے نہیں ہو جاتے. پھر اس کے بعد ایک ریویو فلیش اپیل ہوئی, 2 بار ہوا, پھر جنرل سیکریٹری خود آئے, انٹونیو گتریس پاکستان آئے, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ویئر آر دا فیکٹس, ویئر آر دا نمبرز, ویئر آر دا فیکٹس اینڈ فگرز. سو پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈیٹیل جاننا چاہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو فلیش اپیل کے بعد پلیجز آئے وہ کہاں ہیں. اچھا, فورن سیکریٹری نے ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ بتائی ہے جواب میں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی منفی اس کے اندر اینگل نہیں ہے. ہمارے پاس پلیجز آئے ہیں, دنیا نے اپنے وعدے بھی پورے کیے ہیں, کیونکہ آئی واز کنسرنڈ کہ اگر دنیا اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی تو کیا ہم اسی فورم پہ ان کو ایک بار یاد دلا کر کہ ہم نے کتنا برا ڈیوسٹیٹنگ فلڈز فیس کیے ہیں, تو کیا ہم اپنے اون پہ پھر خود کچھ کرنا شروع کریں, ہم آپ سے امید چھوڑ دیں. تو ہیز رسپانس واز کہ نہیں, دنیا کر رہی ہے وعدے پورے, انہوں نے کیے بھی ہیں. 27 کو پرابلی ڈونرز کانفرنس کا ایک ریویو کانفرنس بھی ہے, پاکستان SDGs کے اوپر بات کر رہے ہیں, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے اوپر بات ہوئی ہے, جو کہ بہت بڑی چیز ہے. تو آئی تھنک we are going in a good direction. I would rather say a positive direction, کہ ہم بغیر کسی پروپیگنڈا کی طرف ٹائم ضائع کیے بغیر, اور مجھے خوشی ہے کہ اس بار پاکستان کا ڈیلیگیشن بڑا چھوٹا ڈیلیگیشن آیا ہے. امریکی تھنک ٹینک کا بھی دورے کریں گے. آج واشنگٹن پوسٹ کو بھی انٹرویو دیا نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے. کیا کہیں گے, اس سے اوپینین میکنگ میں مدد ملتی ہے اور کتنا یہ معاون ثابت ہوتا ہے پاکستان کے خلاف جو ایک منفی تاثر ہے اس کو ظاہر کرنے کے حوالے؟ انوار, سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کے فارن منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر یہاں موجود ہیں, وہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, جتنا ہو سکے مغربی میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور ایک اور ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بڑے میچورلی کریں. کسی بھی قسم کا اس وقت سلینگ, کوئی ایک مس پروننسیشن یا کوئی ایک کسی بھی بات کو لائٹ نہ لیجیے, مذاق میں مت لیجیے, کیونکہ ہوتا ہے اکثر تقاریر میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بعد میں ٹرول کی جاتی ہیں یا جس کا مذاق بنایا جاتا ہے. ضرورت صرف اس وقت اس امر کی ہے. وزیر خارجہ ہمارے ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ بھی ہیں, یہیں سیکرٹری خارجہ کے طور پہ رہ چکے ہیں اس ملک میں, سفیر بھی رہے ہیں, تو ہی نوز دا کرٹیکلٹیز
اینڈ دا بائیلیٹرل ٹائز بٹوین پاکستان اینڈ US ایز ویل. لیکن میری صرف ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ اس وقت ہیں مغربی میڈیا کے ساتھ ان کا زیادہ انٹریکشن کرائیں. ہم تو ان کو ہر وقت میسر ہیں مگر تھنک ٹینکس میں جانا ان کا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں, میں ابھی نام ان کے لینا چاہوں تو درجن ایک بھر ہیں جو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں, مگر ہمارا نقطۂ نظر اگر دنیا تک جائے گا تو وہ مغربی میڈیا کے ذریعے جائے گا. اور ہم تو اپنی سی کوشش کریں مگر مغربی میڈیا کے تیکھے سوالوں کا جواب دیں, ہارش ریالٹیز کو فیس کریں اور بتائیں کہ پاکستان کی ریالٹیز اس وقت کیا ہیں, وہ دنیا کے سامنے لائیں, وہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں جیکسن ہائٹ, نیو یارک میں. جو اس جگہ سے واقف ہیں ان کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جیکسن ہائٹ کا جو علاقہ ہے اس میں زیادہ منفرد بات یہ ہے کہ یہاں پر ایشیائی قومیت کے لوگ زیادہ بستے ہیں, بالخصوص پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں اور انڈینز بھی ہیں. تو ہم یہاں اس لیے لائے ہیں کہ یہاں پر جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں, سمندر پار پاکستانی, ان سے بھی گفتگو کریں اور ان سے جانیں کہ پاکستان کے حالات میں درستگی کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اور پاک امریکہ تعلقات میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. تو یہ پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے ہماری میزبانی بھی کی ہے, تو گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی اپنا تعارف کرائیں گے. سیف ناگرا میرا نام ہے جی. میں جیکسن ہائٹ میں 31 ایئر سے بزنس کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو وے فارورڈ یہ ہے کہ صاف و شفاف الیکشن کے انعقاد, اس سے معاملات میں بہتری آپ کو نظر بہت بہتری آئے گی. پوری دنیا میں امیجن بن جائے گا آپ کا کہ پاکستان میں اچھے الیکشن صاف ستھرے ہو گیا اور جو پارٹی جیتی ہے اس کو انہوں نے اقتدار دے دیا. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کون سی پارٹی کو جتوانا ہے, جو جیتے اس کو دے دیں. پاکستانی وی آر, آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستان دے ورک ریئلی ہارڈ, دے آر ریڈی ٹو انویسٹ ان پاکستان. بٹ اگر ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیسے پروموٹ کر سکیں گے ان کرنٹ سچویشن میں؟ تو آئی ووڈ ریکویسٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز سٹ ٹوگیدر اینڈ میک پاکستان آر ریڈ لائن. اس کو کراس نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کے انٹرسٹ کو نہیں. نو بڈی شوڈ کراس دیٹ ریڈ لائن. دیٹ از دا, ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی. آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں, اب خود بھی بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, امریکہ میں پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں, کون سے ایونیوز ہیں جس میں ہم کام کریں تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آئی ٹی کا سیکٹر ہے. یس, آئی ٹی ہے. پاکستان کا جو کمپیٹیٹیو ایج ہے وہ ہماری اسپورٹس گڈز ہیں, کٹلری ہے اور سرجیکل گڈز ہیں, جس میں پاکستان کو ایج ہے. کاٹن ہے, کاٹن میں ہم وی کوڈ ڈو ویلیو ایڈیشن. ہم صرف کاٹن بناتے ہیں اور باہر بیچ دیتے ہیں. وائی ڈونٹ وی میک شرٹس, وائی ڈونٹ وی میک گارمنٹس لائک بنگلہ دیش, لائک انڈیا, دے آر ڈوئنگ دیٹ, فلپینز آر ڈوئنگ دیٹ. We could do the same thing. We could add value in that cotton. We are just producing cotton and selling to other countries. So ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے. جو ہمارے پاس لوکل کراپس اویلیبل ہیں, لوکل فوڈ اویلیبل ہے, ہم اپنے گلف میں اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ سینٹرل ایشیا بہت سارا پڑا ہوا ہے. وی کوڈ ایکسپورٹ آر پروڈکٹس اوور دیئر. somebody has to sit and focus on those things. جو بھی ہمارا پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایج ہے اس کو فوکس کریں, اس کو پروموٹ کریں, ان گڈس کو پروموٹ کریں. پوری دنیا مارکیٹ ہے. چائنیز اگر کر سکتے ہیں ڈسپائٹ دیئر پولیٹیکل ڈفرینسز امریکہ کے ساتھ, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اب سب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دیکھیں, آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بینگ اے پاکستانی, ناؤ این امریکن, لیونگ ان امریکہ, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, امریکہ از اے گریٹ کنٹری. وی آر لیونگ ہیئر, وی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز. سارے لوگ یہاں پہ آئے, اٹس اوپن, اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹی. اٹس یہ اپ ٹو دا پولیٹیشینس, ان کو یہاں پہ دے ہیو ٹو سینڈ کمپیٹنٹ پیپل ہیئر. پاکستان میں میرٹ ہوگا, میرٹ پہ لوگ اوپر آئیں گے, دے ول پروموٹ. ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, دے ہیو میڈ دیئر وے. اب آپ دیکھیں, ان کی پریزنس دیکھیں, ان کی پالیسیز دیکھیں. یس, why can't we do the same thing? ہم بھی I think so. Political we will do. ہمارے لوگ کمپیٹنٹ ہیں, کسی چیز میں ہم کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں. The only thing is policies, we have to set goals. That is important. پاکستان میں کہاں سے تعلق؟ لاہور سے. کب سے یہاں پر ہیں؟ It's been almost 7 years. 7 سال ہو گئے ہیں, تو 7 سال سے ادھر. America is a great country, not a beautiful, it's a great country, it's a land of opportunity. اس کنٹری کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ if you work hard, you'll get everything, sky is the limit. اور ادھر رہ کے محنت کر کے پردیس کاٹ کے اس چیز کا ہمیں ادھر ریوارڈ بھی ملتا ہے. آپ نے بھی وہ بھائی جان سے بات کی تھی کہ کیا ڈفرینس ہے ادھر میں, مہنگائی کے بارے میں آپ نے کویشچن کیا تھا.
ٹھیک ہے مہنگائی ادھر انفلیشن آل اوور دی ورلڈ ہے لیکن ادھر ویجز ہماری ارننگ بھی اس حساب سے ہے. یہ عام نکتہ ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس کا کمپیریزن اگر آپ پاکستان سے کریں, ایوریج سیلریز 25 to 30,000 پاکستانی روپیز, دیٹس $100. ایوریجلی ہم اس سے بہت بہتر کماتے ہیں. دیٹس ہاؤ لائک یو نو وی ٹیکنگ کیئر آف ایوری ون. اور دوسری بات یہ کہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی. میری نظر میں جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی کھیلتے رہیں گے, پارٹی آپس میں کرتے رہیں گے سارا کچھ, اس کا کچھ نہیں ہونا. دا اونلی سولوشن از الیکشن. میرا نام سعید بٹی ہے, میں لاہور سے میرا تعلق ہے. لاہور مزنگ میں رہتا ہوں. 40 سال میں نے کویت میں زندگی گزاری ہے. جب پاکستان جانے کے لیے سوچا ہے تو وہاں پہ حالات ہی اس قدر خراب نظر آتے ہیں, تو یہی ڈیسائیڈ کیا کہ امریکہ چلے جاؤ. کویت سے آپ امریکہ آ گئے؟ کویت سے میں امریکہ آ گیا. میں ایئر لائن میں جاب کرتا تھا. 40 سال میں نے کویت ایئر ویز میں کام کیا ہے. جو لوگ کویت میں رہتے ہیں وہ مجھے جانتے ہوں گے. اور میں امریکہ میں آ گیا ہوں. پاکستان جانے کو دل بہت کرتا ہے. پاکستان میں جو کچھ سرمایہ اکٹھا کیا تھا وہ 50% ہو گیا ہے. آج کرنسی ہماری کہاں پہنچ گئی ہے, اور یہ ڈالر صاحب قوموں کی زندگی میں اچھے برے دن آتے ہیں. آپ نے کویت کی بات کی, کویت کی زندگی میں بھی اچھے برے دن آتے ہیں. میرے خیال میں ہم بحیثیت مسلمان مایوسی سے ہٹ کر امید کی کرن کو سامنے رکھیں. بالکل جی, ہم مسلمان ہیں اور اللہ پہ پورا یقین ہے, اور اللہ انشاءاللہ اچھا وقت لائے گا انشاءاللہ. یہ پچھلے 4 سال جو گزرے ہیں نا, اس میں تو کوئی قانون ہی نہیں تھا. پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے تھے, کہاں بیٹھے, سڑکوں سے اٹھا کے لا کے منسٹر بنا دیے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ منسٹریوں میں ہوتا کیا ہے, ملک کو کیسے چلانا ہے, کیسے گھر چلتے ہیں, کیسے اوورسیز باہر بیٹھے ہوئے ہیں پیسے کما کے گھر میں بیچتے ہیں. جب گھر میں پیسے بیچتے ہیں وہی 50% سے بھی کم ہو گئے ہیں جو ہم نے اکٹھے کیے ہوئے تھے. تو جا کے بزنس کریں گے, اور وہاں پہ بزنس بھی نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نواز شریف کا دور اتنا اچھا تھا کہ ہم آج بھی یاد کرتے ہیں کہ یار یہ 4 سال کہاں سے آ گئے تھے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر وہی وقت لے آؤ, اسی پہ ہم گزارا کر لیں گے, وہ اچھا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے جناب؟ جی میرا نام ہے امین, شیخ امین. شیخ امین صاحب, شیخ صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں گولڈ کا بزنس کرتا ہوں. اور کب سے کر رہے ہیں؟ کافی سالوں سے. اچھا جی جی. پاکستان سے کب آئے امریکہ؟ 25 سال ہو گئے. 25 سال. تو کیسا گزرا ہے یہ 25 سال کا سفر؟ بڑا اچھا گزرا ہے, بہت اچھا ہے. جی یہ بتائے گا, آپ چونکہ گولڈ کا کام کرتے ہیں تو بزنس میں امریکی منڈیوں میں کون سی ایسے شعبے ہیں جس میں پاکستانی آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں یا اپرچونٹی ہے ان کے لیے؟ امریکہ میں تو بہت اپرچونیٹی ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں آپ اپنا بزنس کریں تو تقریباً کافی آنیسٹی سے بزنس ہوتا ہے ادھر, اور تقریباً کافی اپنا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور اچھا اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. جی جی. اور اگر امریکہ اور پاکستان کے دو طرفہ تجارتی تعلقات کو بڑھانا ہو تو آپ سمجھتے ہیں اس میں بہت گنجائش ہے, دو طرفہ تجارت اس کے حجم کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی بڑھانا بھی چاہیے, بڑھانا چاہیے تاکہ دونوں ملک تجارت و تعلقات اچھے ہوں, تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. پاکستان کے لیے تو پاکستانی امریکن ہیں آپ ایک طرح سے, تو پاک امریکہ تعلقات آپ کو اس وقت کس طرح لگتے ہیں؟ گرم جوشی آپ کو نظر آتی ہے یا آپ سمجھتے اس طرح گرم جوشی نہیں ہے؟ اب ہم تو دیکھیں پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں, تو مطلب جب پاکستان کی بات ہو تو ہمارا دل پاکستان میں ہی جاتا ہے. رہتے یہاں سب کچھ, یہاں سب کچھ ہے, بزنس کاروبار, لیکن اس کے باوجود ہمارا جو دل ہے وہ پاکستان کی دھڑکتا ہے. اچھا یہ مجھے پتا ہے, اکثر میں یہاں پر پتہ چلا کہ جب پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو یہاں ریسٹورانٹ میں انڈینز پاکستانی ہوتے ہیں, تو کیا کوئی مقابلے کی فضا ہوتی ہے آن اے لائٹر نوٹ؟ کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے جیکسن ہائٹ میں آپ آ جائیں تو آپ کو لگے گا آپ انڈیا پاکستان میں گھوم رہے ہیں. نہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں, ہم فرینڈلیز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مطلب کہ کوئی لڑائی کا خطرہ, وہ اپنا انجوائے کرتے ہیں, ہم اپنا دونوں مل کے بڑا انجوائے کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس میں کہ لڑائی کا وہ, لیکن ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. بہت زیادہ اچھا ماحول. پاکستان کی کون سی چیز زیادہ یاد آتی ہے؟ سب سے زیادہ پاکستان کی تو ہر چیز ہی مس کرتے ہیں. پاکستان کی ہر چیز مس کرتے ہیں. مطلب کہ اب پاکستان کے حالات سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہو گئے ہیں. پہلے تو مطلب بڑے بہتر تھے, مہنگائی بہت زیادہ ہوگی, جیسے کہ لوگ پریشان ہیں, بلز یہ وہ, تو سفید پوش لوگ وہ بھی تقریباً دیکھیں نا کہ گزارا نہیں ہو رہا. جو لوگ یہاں سے ہم پیسے بھیجتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بہتر ہے, چلیں ٹھیک ہے لوگوں کا گھر چل رہا ہے, لیکن جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل آج کل ہوئی ہے.
नाज़रीन, आज के खसूसी शो में हमने मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हों, पाकिस्तान से आए हुए सहाफ़ी हों, इनसे पाक अमरीका ताल्लुकात, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के दौरे UN, पाकिस्तानी यहाँ पर जो बसते हैं वो बैक होम पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं, आपने मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू सुनी। लेकिन टेक अवे ये है कि हर समुंदरबार पाकिस्तानी का पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है, और पाकिस्तान में जो इवेंट्स होते हैं उस हवाले से ना सिर्फ बाखबर हैं, बल्कि यहाँ पर मैंने सुना है, आपने इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा कि बड़ा गर्मा गर्म बहस मुबाहिसा होता है, जो एक हेल्दी बात है। यहाँ लोगों को ये भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंशाअल्लाह ज़िंदा कौमों की तारीख़ में मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन वो वक्त निकल जाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के दौरे के हवाले से जो सहाफ़ी पाकिस्तान से है, जो यहाँ पर रहते हैं, वो ये समझते हैं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इस तरह के इजलास में शिरकत करना और उनकी साइड लाइन्स पे बायलैटरल मुलाकातें करना, समिट्स में शिरकत करना, इसके अलावा मीडिया इंटरेक्शन। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो विज़िट है इसके अच्छे नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उनमें बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। इन्हीं दुआया कलमात के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। जैक्सन हाइट, न्यूयॉर्क, अमेरिका से। इस प्रोग्राम का जो फीडबैक है वो फेसबुक और एक्स पे ज़रूर दीजिएगा, सोशल मीडिया पे। अगली नशिस्त तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच तो की प्रोडक्शन टीम को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।